8 फरवरी को सारे निकले सर पे कफन बांध के, चाहे वो MNA कैंडिडेट थे, MPA थे या वोटर्स थे, किसी के लिए वो आसान दिन नहीं था। उन्होंने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए वो रिजल्ट स्ट्रेच कर दिया 9 फरवरी को, यानी इफेक्टिवली एक दूसरा इलेक्शन करवाया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आपसे कोई नाराज रहते हैं कि धांधली की तहरीक उस तरह शुरू नहीं की गई। जा कि जनरल बाजवा के कान भरने शुरू कर दी कि जी हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर खान साहब ने अड्डे ना दिए। इकोनॉमिक सिग्नलिंग ये कहती है कि एक मुल्क में जब 24 महीनों में 4 प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, इस मुल्क में कोई मईशत नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान जो हेड हैं PDM के, उन्होंने बता दी कि जनरल बाजवा और एक दूसरे जनरल हमारे पास आए थे, उन्होंने ऑफर की थी कि खान की हुकूमत हटाने को। कोई बंदा पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकता है, वो इमरान खान। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा आइसोलेटेड हो गया है? इंटरनेशनली हम देख रहे हैं, हमने खुद किया, जो 25 करोड़ अवाम है ये किस लिए बैठी हुई है? हम अपने खान के लिए बैठे हुए, हमारी अफवाज है, हमारी पुलिस है, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमें अमेरिका से ऑर्डर चाहिए खान को बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं शामदाना गुलजार खान, जो कि मेंबर हैं कौमी असम्बली की, तहरीक इंसाफ की इंतहाई मुतहरिक खातून रहनुमा हैं। बहुत से इशूज़ हैं जी और बहुत से सवालात हैं जिन पर बात करनी है। और सबसे बड़ा इशू तो ये है कि धांधली के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हो गई है उसका अंजाम क्या है, उसके कितने फेजेज़ हैं, कहाँ जाना है उसने, और क्या तमाम सियासी जमातें कोई मिल बैठने का प्रोग्राम भी है या नहीं। और साथ साथ पाकिस्तान की आलमी तन्हाई पर भी बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल अमूर पर इनकी काफ़ी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं धांधली की तहरीक से। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आपसे कोई नाराज़ रहते हैं कि धांधली की तहरीक उस तरह शुरू नहीं की गई, क्योंकि 8 फरवरी को कहते हैं शब खून मारा है और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोई रोड मैप नहीं दिया। शुक्रिया रज़ी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लोग थे नाराज़, लोग हैं नाराज़, और आई थिंक हमारी क्योंकि क़यादत इतनी मैं क़यामत ही कैसे, तो क़यामत जैसी सिनेरियो से डील कर रही थी। जान के लाले पड़े हुए हैं, तजवीज़ कुनिंदा को उठा लिया, तायद कुनिंदा को उठा लिया, पेपर्स वालों को उठा लिया, गोलियां मार दी हमारे सपोर्टर्स को, हमारे बच्चों को, तो बैट हमसे ले लिया गया। तो ये क़यामत थी, ये इलेक्शन नहीं था। अवाम ने अपनी गैरत दिखाई पाकिस्तान के साथ और खान के साथ। 8 फरवरी को सारे निकले सर पे कफन बांध के, चाहे वो MNA कैंडिडेट थे, MPA थे या वोटर्स थे, किसी के लिए वो आसान दिन नहीं था। इंटरेस्टिंगली हुआ ये, एक होती है ना चोरी की ट्रेडिशन। मियां नवाज शरीफ ने 50 सीटों के साथ विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। हमारी पार्टी, क्योंकि हम ज़रा बाय द बुक जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही बाय द बुक चले गए, हमने 180 सीटों पे भी डिक्लेयर नहीं किया विक्ट्री। गलती वहाँ से स्टार्ट हुई। सुबह 2 बजे हर RO को अपना इलेक्शन डिक्लेयर करना था। उन्होंने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए वो रिजल्ट स्ट्रेच कर दिया 9 फरवरी को, यानी इफेक्टिवली एक दूसरा इलेक्शन करवाया और फॉर्म 47 से लोगों को जितवाया। अब जो 21 अप्रैल को धांधली हुई है वो तो एक और ही नौयत की थी, तो अब बड़े मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। काश ये मुल्क किसी और चीज़ में मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड हो जाता चोरी के अलावा। लेकिन वो धांधली के खिलाफ फिर हमने एग्जैक्टली 3 दिन बाद खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा, उज़मा साहिबा, रानी साहिबा, उन्होंने फिर हमें लीड किया, गाइड किया, और कोर कमेटी का तब पता भी नहीं था, और हमने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया मैरियट में, और जितने हमारे लोगों के साथ धांधली हुई थी, चाहे वो MP हो या MNA हो, उनका हमने एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि देखिए पाकिस्तान में ये किस्म की चोरी हुई है। उसके बाद फिर रॉयटर्स भी उठ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स भी, फाइनेंशियल टाइम्स भी। उस वक्त तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, और मेरी क्योंकि पार्टी एज सच कोई पोजीशन है नहीं क़यादत में, MNA तो हूँ बट आई डोंट ऑक्यूपाई एनी ऑफिस, तो मेरे जैसे बंदे को खुद से काम करना वो ज़रा कानून से हट के करना होता है। लेकिन क्योंकि खान साहब की बहनें, अल्लाह का शुक्र है, खान साहब के बाद एक वो जो हम ढूंढते ना एक पुख्ता ईमान, वो उसकी गैप फिल करी, क्योंकि बाकी बेचारे जितने भी सारे हैं हमारे लीडरशिप वाले, वो हैं तो पोजीशन होल्डर्स ना। अच्छा। तो लीडर एक वाहिद खान, और फिर उसकी बात उनकी बहनों ने, हालांकि वो सियासी नहीं हैं, वो गैर सियासी हैं हर तरीके से, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रही हैं कि खान साहब का मैसेज जिंदा रहे, खान साहब जिंदा रहें। और आई थिंक जो इस वक्त, क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स खुले हुए हैं ना, गुर्बत भी है, महंगाई भी है, फिजिकल इनसिक्योरिटी है, नेशनल इनसिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, सऊदी आया चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें एक्सेसरबेट हो जाती है, लोगों की नर्व्स थक जाती हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई रोड मैप अभी है कि हमने आगे कैसे चलना है? एक तो बहुत सी ऑफर्स भी आ रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब को हम देख रहे हैं, इसके साथ दीगर आपके साथ कुछ ऐसे गैर सियासी लोग भी मुतारिक हुए पड़े हैं, तो कोई बैक डोर राब्ते शुरू हो चुके हैं, कोई किसी जगह पे पहुंचने का इम्कान है? चले मैं इस क्वेश्चन को सर से ले लेती हूँ।
مجھے سب سے بڑا گلہ پاکستان کے تاجروں سے اور بزنس مینوں سے یہی تھا کہ خان صاحب کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد ان لوگوں میں ایک خوف کی لہر دوڑی. خان صاحب غیرت کی بات کرتے ہیں، یہ خوف کی بات کرتے ہیں. جا کے جنرل باجوہ کے کان بھرنے شروع کر دی کہ جی ہم تو لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر خان صاحب نے اڈے نہ دیے، اگر خان صاحب نے یورپ اور امریکہ کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ ہماری 30% برآمدات ادھر جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے دیکھ لیا امریکہ کے کہنے پہ، سائفر شائفر سب کو پتہ چل گیا ہے. جو بزنس کمیونٹی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ دنیا آپ کے اس لاس آف کانفیڈنس یعنی خان صاحب کو ہٹانے میں اس کا دنیا میں سگنلنگ کیا امپیکٹ ہوگا. اکنامک سگنلنگ یہ کہتی ہے کہ ایک ملک میں جب 24 مہینوں میں 4 پرائم منسٹر بدلیں گے، اس ملک میں کوئی معیشت نہیں کرے گا. اس کے بعد کیئر ٹیکر آتی ہے اور اسی طرح پی ڈی ایم پارٹ 1 کی طرح الیکشن کروانے کی بجائے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے، اپنے میعاد سے آگے جاتی ہے. یہ دوسرا سگنل چلا گیا اسٹاک مارکیٹس کو، بزنس لیڈرز کو گلوبل، کہ ادھر کام کرنا اپنے لیے مطلب لانجا ڈھونڈنا ہے، تو کیوں کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہ جو پاکستان کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل سٹارٹ ہوا پی ڈی ایم پارٹ 1 سے، پھر اس کو کیئر ٹیکر نے انکریز کیا، اب پی ڈی ایم پارٹ 2 بھی وہی کرے گی. پیپلز پارٹی کوشش تو بہت ناکامی کی کر رہی ہے کہ وہ نون سے اپنے آپ کو الگ کر لے، بٹ ان کے گناہ ایک ہی ہیں دونوں کے. اس پہ پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیڈ ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے بتا دی کہ جنرل باجوہ اور ایک دوسرے جرنیل ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے آفر کی تھی کہ خان کی حکومت ہٹانے کو. اب وہی لوگ جن کی ایکسپورٹس بند ہو گئی ہیں، جن کے پیسے ختم ہو رہے ہیں، جو کووڈ میں پیسے کما رہے تھے اور اب نہیں کما پا رہے ہیں، انہوں نے جا کے اب دوبارہ یہ ریکویسٹ کی یہ ہمارے فارم 47 والے پرائم منسٹر کو کہ آپ خان صاحب سے بات کر لیں. اچھا، یہ تو بیک گراؤنڈ بتا دیا میں نے. اب دیکھیں ڈیل کی باتیں، ٹو بی آنسٹ میں نہ کور کمیٹی میں ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں، سو آئی ڈونٹ نو، لیکن جو سوشل میڈیا سے سننے میں آیا ہے، جو دیکھنے میں آیا ہے، 3 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان سالم چاہیے، مجھے بنگلہ دیش والا سیناریو نہیں چاہیے. اس کے لیے 3 شرائط ہے خان صاحب کی. پہلی یہ، جتنے بھی ہمارے بے گناہ لوگ پرزنرز ہیں ان کو نکالیں. دوسرا، جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں سویلینس کے، ان کو سویلین ٹرائل میں کنورٹ کریں. گناہ کیا تو سزا بے شک دے، بٹ یہ طریقہ غلط ہے. اور تیسرا، جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے 9 فروری کو وہ واپس کیا جائے. اس کے بعد وفامتی محافظت ہے، ہر کسی سے بات کر سکتے ہیں. اور 2 انہوں نے مزید ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی علی محمد صاحب کو سمجھایا اور اسد کیسر صاحب کو کہ ہم ساؤتھ افریقہ کا جو ماڈل ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، اس پہ بھی چلیں گے. جو رسول اللہ علیہ السلام کا فتح مکہ تھا اس پہ بھی چلیں گے. اور یہ اس حد تک ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پہ ذاتی حملہ کیا، خان صاحب کو گولیاں لگی 4، میں ان کو بھی معاف کر سکتا ہوں، صرف اس لیے کہ پاکستان سالم رہے، بنگلہ دیش والے حالات نہ آئیں. تو اس سے زیادہ لچک، اس سے زیادہ خان صاحب اور کیا پاکستان کے لیے دکھا سکتے ہیں. اینڈ بائی دا وے، یہ بزنس کمیونٹی نے خود کبھی بات کرنی بھی نہیں تھی، لیکن گلوبل جتنے اخباروں کو جھوٹی کہانیاں خان صاحب کے خلاف پرنٹ کروائی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اب وہی الٹے ہو گئے. چاہے نیو یارک ٹائمز ہے، چاہے بلومبرگ ہے، چاہے فائنینشیل ٹائمز ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں بزنس کانفیڈنس ریسٹور کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے. یہ اگر انٹرنیشنل اب بات آ گئی ہے تو اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان بڑا آئسولیٹڈ ہو گیا ہے انٹرنیشنلی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو پاور ہے وہ ایسٹ کی طرف آ رہی ہے، اور زیادہ تر یہاں پہ آپ کے بلاکس ہیں، رشیا آپ کے ساتھ ہے، رشیا کی خیر آپ کو سزا ملی ہے، چائنا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیوں اس وقت تک بھی رجحان آپ کا ویسٹ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. آئی تھنک تعلیم کا فقدان ہے. جو ڈیسیجن میکرز ہیں بیسکلی وہ جو بھی ہوں، پرابلم یہ ہے ہمیں تو سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈیسیجن میکرز تو یہاں بیٹھے نہیں ہیں، وہ تو سارے واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں. کل سینیٹر چک شوماکر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو مجھے بہت ہی عجیب لگی. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ لیٹس سے سینیٹر زرکس سہروردی پاکستان میں بیٹھ کے کہیں گی کہ جو بائیڈن کو مت ماریں، اس کا مارنا امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور سینیٹر چک شوماکر نے یہی بات کی ہے کہ خان کو نہیں مارنا چاہیے، واشنگٹن ڈی سی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ یہ جو 25 کروڑ عوام ہے یہ کس لیے بیٹھی ہوئی؟ ہم اپنے خان کے لیے بیٹھے ہوئے، ہماری افواج ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. ہمیں امریکہ سے آرڈر چاہیے خان کو بچانے کے لیے. وہ بندہ جو بے گناہ بیٹھا ہے 200 کیسز میں. دوسری بات انٹرنیشنل جو آپ نے کہی، دیکھیں جو اس وقت ہم نے دنیا کو سگنلز دیے ہیں، خان صاحب جیسے جاتے ہیں ٹیررسٹ پتہ نہیں پھولوں کی طرح آسمان سے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، پولیس کو مارا جا رہا ہے، افواج کو مارا جا رہا ہے، سویلینز کو مارا جا رہا ہے. کون یہاں بزنس انٹرسٹ کرے گا؟ کون اس ملک میں آئے گا رہنے کے لیے؟ بزنس تو دور کی بات ہے. تو جو آپ سگنلنگ دنیا کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انسٹیبل ہیں. اب کون چاہتا ہے کہ آپ دنیا کو انسٹیبل ہونے کا سگنل دیں؟ وہی لوگ جو پاکستان میں
3-4 بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے ہیں, جو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز جوہری ہتھیاروں پہ حرص رکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ان کو مل جائے. کسی پاکستانی کو پاکستان کے نقصان سے فائدہ نہیں ہے, صرف ان کو فائدہ ہے جو پچھلے 70 سال سے ہماری خطہ ارض کو دیکھتے ہیں کہ کب اس کو توڑیں گے, گریٹر پنجاب کب بنے گا, گریٹر سندھ کب بنے گا, کے پی افغانستان کو دے دیں, بلوچستان امریکہ کو دے دیں, AJK GB اور مقبوضہ کشمیر یہ کسی اور کو دے دیں. یاد رکھیے اس وقت ہمارے ثم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون اسٹیٹ میں سے گزر رہے ہیں. ہمارے اللیجڈ لیڈرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس وقت پاکستان ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے. یہ جو بجلی, گیس, پانی, یہ چیزیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, یہ کھانا, یہ روٹی, کپڑے تو دور کی بات ہے اور جوتے, کس چیز کے لیے؟ انتشار کے لیے. بہاول نگر میں جو ہوا اور آپ نے دیکھا, سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا پنجاب پولیس اور آپ کی فوج, آپ کی اسٹیبلٹی کی گارنٹی, ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. اس لڑائی میں کس کا فائدہ ہے؟ انڈیا کا, امریکہ کا, اسرائیل کا. پاکستان کا فائدہ تو نہیں ہے. پاکستان کا فائدہ نہیں. اب ان سارے حالات میں جو گلوبلی حالات اس وقت چل رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس وقت عمران خان ہوتے, ایک طرف مسئلہ فلسطین ہے, مشرق وسطیٰ کا پورا مشرق وسطیٰ آگ کے اندر موجود ہے, ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کر رہا ہے, پہلی دفعہ یمن جو ہے باب المندب پر ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. اس وقت خان ہوتے وزیر اعظم, تو پاکستان کہاں کھڑا ہوتا اور اب پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں, مجھ پہ تو اس دن فتوے لگ گئے. کوئی جانا چکزئی بندہ ہے, بلوچستان کا کنسلٹنٹ ہے کوئی, اس نے کچھ مولویوں کو اپنے دوستوں کو اکٹھے کر آ کے میرے پہ فتوے لگوائے کفر کے. میں نے صرف ایک سمپل سی بات کہی تھی, میں جس علاقے سے ہوں ہم وہابی ہیں, سنی سے بھی آگے ہیں 2 قدم, لیکن ہمارے علاقے میں آج کل تعریف صرف یمن کی ہو رہی ہے, ایران کی ہو رہی ہے, حزب اللہ کی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فلسطین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. فلسطین اہل سنہ ہے. کیوں ان کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کسی اور مسلمان, ہمارے جو 56 ممالک OIC کے, کسی میں ہمت ہی نہیں نظر آئے کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو. پاکستان میں پنجاب میں کرکٹ میچ میں بچوں نے فلسطین کے جھنڈے لہرائے تو ان کو چھین لیا گیا. گجرات میں سینیٹر مشتاق صاحب سوابی کے, جماعت اسلامی, ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا گیا. کیوں؟ مردوں نے اریسٹ کیا کیونکہ وہ فلسطین کے جلسے میں آئے تھے. کیا ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ اس منافق ملک کو, اس شیطان ملک کو, جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک فلسطین کی اسٹیٹ بن نہ جائے. جس دن فلسطین ہاتھ سے گیا, آپ دیکھ لیں, آپ کشمیر بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. تو کون یہ فیصلے ہمارے بہاف پہ کر رہا ہے؟ یہ تو پتہ چلے نا. اس وقت جو برکس کا وجود, ہم نے بھی خیر میرے خیال میں خان صاحب کے دور میں ہی برکس کا حصہ بننے کے لیے اپلیکیشن دی گئی تھی, اب مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے, لیکن اب برکس کا حصہ سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی ہے, الجزائر بھی ہے, رشیا, انڈیا, مصر, یہ سارے وہ ممالک ہیں جو تیل پر حکمرانی رکھتے ہیں. تو کیا انہوں نے اب یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ڈالر سے ہٹنا ہے اور لوکل کرنسی پہ آنا ہے؟ ایسے میں کیوں نہیں سینس پریویل کیوں نہیں کر رہی کہ ہم بھی دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف اب دوبارہ اس کو مینڈیٹ ملتا ہے, وہ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے, تو کیا وہ اس مہم کا حصہ بنے گی کہ دنیا کو ڈالر سے پاک کیے؟ دیکھیں, اگر خان صاحب کو یہ مائنس لوگ نہ کر دے جو ہم سن رہے ہیں پلانس کے, اب پورا پاکستان -1 ہو گیا. PTI میں لوگ کہتے تھے نا گروپ ہے -1, اب پورا پاکستان -1 ہو گیا, کیونکہ خان صاحب برکس کے حق میں ہیں, وہ پاکستان کے حق میں ہیں, وہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں, نہ ایران کے ساتھ, نہ چین کے ساتھ, نہ افغانستان کے ساتھ. ہمارے لوگ پٹ کے 76 سال سے غربت سے مر رہے ہیں. آپ ایک نیوکلیئر ملک کو, جوہری ہتھیار والا ملک کو, اور آپ کے لوگ بھوکے میں مر جائیں ناردرن سندھ میں, سدرن پنجاب میں, بلوچستان میں, ایکسپاٹا میں. یہ تو دبئی والا سنڈروم ہے کہ گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا, بس ہاتھ میں گوچی کا ہینڈ بیگ ہوتا ہے. یہ ہم نہیں اب افورڈ کر سکتے, اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کی عوام 70% انڈر دی ایج آف 30 ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, TV وی کا دور ہے, آپ نہیں ان کو اب سپریس کر سکتے. اور جب تک پالیسی میکرز یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان آج ایک بدلا ہوا ملک ہے. خان صاحب نے صرف لوگوں کو آج سے 28 سال پہلے شعور دینا شروع کیا تھا, وہ شعور اب پہنچ گئے. کتنے پاکستانیوں کو ماریں گے؟ 25 کروڑ تو ہماری عوام ہے, سب کو ماریں گے. کیونکہ اس وقت اس میں سے 25 کروڑ میں سے 80 سے 86% خان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اپنے حقوق چاہتے ہیں. وہ مریم نواز اور بلاول کی شاپنگ میں نہیں انٹرسٹڈ, وہ ان کے دنیاوی دوروں میں نہیں انٹرسٹڈ, وہ اپنے بچوں کے اسکول میں, اپنے بچوں کے عمرے, حج, شادیاں, ان میں انٹرسٹڈ ہے. ہر بندہ مڈل کلاس بننا چاہ رہا ہے. کیوں غربت رہے, کیوں غریب ہاری رہے؟ ان کو تو فوجیں چاہیے غریبوں کی. غریب تنگ آ گئے, اپنے بچوں سے کام کروائیں. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں اس وقت گلوبلی ہمارے لوگوں کو اس لیے بھی نہیں نظر آ رہا, ڈی ڈالرائزیشن آلریڈی دنیا میں 30% ہو چکی ہے. برکس نے سٹارٹ کر دی ہے, بٹوین برازیل اینڈ بٹوین چائنا سٹارٹ ہو چکا ہے. بہت ممالک میں یہ بڑھے گا, یہ امیجیٹلی 100% پہ نہیں جائے گا, بٹ اگر 1 سال میں 30% پہ چلا گیا تو 3 سال میں 60% پہ چلا جائے گا. اگر میں اس کو 1-2 سال ایکسٹرا بھی دے دوں, کیا ہوگا ڈالر کی ویلیو کو؟ ہمارے لوگوں جو بڑے بڑے اکاؤنٹ ڈالرز میں رکھے ہوئے, پاؤنڈز میں رکھے ہوئے ہیں,
یہ تو امپیکٹ ہوگا. What I'm saying is کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the definition of insanity or stupidity is that you do the same thing over and over again and you hope for different results. آپ وہی کام وہی بے وقوفی 100 دفعہ کریں لیکن دعا کریں کہ یا اللہ اس دفعہ اس بے وقوفی میں ہمارا فائدہ ہو جائے. اچھا اس ساری سچویشن میں اب ہمیں لگتا ہے کہ اس خطے کا بڑا لیڈر نا وہ دنیا کی طاقتیں مل کر بھی نا مودی کو بنا رہی ہیں, اور نریندر مودی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پوری دنیا سے ڈیل بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, تجارت بڑھا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ ہم نے وہ سپیس دے دی ہے کہ اب نریندر مودی جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کہیں نہیں ہے اور انڈیا ہر جگہ پہ. نریندر مودی کہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں سن لیا کچھ دن پہلے, اس نے کتنی گندی زبان استعمال کی. فورن آفس نے کوئی جواب, تسلی بخش جواب میں نے نہیں سنا. ان کا آرمی نہیں, وہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے اور ہم دیکھیں گے اس کو. ویری امپریسو. ہاں ویری امپریسو. کتنا ڈر گیا مودی. انڈین ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی کہ ہم پاکستان میں گھس کے لوگوں کو مار رہے ہیں. ماریں گے نہیں, گھس کے پاکستان میں مار رہے ہیں. کیا جواب آیا ہمارا؟ ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہماری غیرت حیا سب کچھ ختم ہو گئی ہے. کیا ہم پاکستانیت کا احساس کھو چکے ہیں؟ اور پیسے پاکستان کے پاس میں کس میں آتے ہیں؟ بزنس کس کے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ جندل کے ساتھ کس کے بزنسز ہیں؟ ان کی شادیوں پہ کس کی شادی پہ نریندر مودی آیا تھا؟ عمران خان کے گھر تو نہیں آیا تھا, اسی نواز شریف کے گھر آیا تھا, اسی کی نواسی یا پوتی جو بھی کہتے ہیں اس کی شادی پہ آیا تھا. یاد رکھیں کشمیر کے سوداگر یہی لوگ ہیں, کشمیریوں کا خون یہی بیچتے ہیں. تجارت کی پھر بات ہو رہی ہے, بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے. بھارت کہہ رہا ہے کہ میں گھس کے ماروں گا تمہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سے تجارت کر لو. مجھے پتہ ہے یہ کس قسم کا جینیس فورن پالیسی بنا رہا ہے, کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہے. نریندر مودی اندر ہٹلر ہے. وہ تو انڈیا میں مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دینا, کشمیر میں نہیں رہنے دے رہا. آپ کے ملک میں وہ آپ کو کیا زندہ رہنے دے گا؟ کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان نے دوسرا فلسطین بننا ہے. وہ عوام نہیں ماننے والی, کبھی بھی نہیں مانے گی. ہم قربانی کے بکرے نہیں ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے رب نے کسی وجہ سے ہمیں پیدا کیا ہے, اور جو ہمارے سر کٹوانا چاہ رہا ہے آپ دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا, ہے تو بے آواز, یہ خود ہلاک ہو جائیں گے. یہ لوگ اس وقت وہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں ہوپلیسنس کو کیا بولتے ہیں, مایوسی پھیلا رہے ہیں. لیکن دیکھیں یا اللہ بڑا ہے یا بائیڈن بڑا ہے, فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا اب تھوڑا سا آخر میں ہم آپ کی پارٹی کے اندر معاملات میں آتے ہیں, کیونکہ ہم انٹرنیشنل ڈیبیٹ شروع ہوئے اور ادھر ہی نکل گئے. آپ کی پارٹی کے اندر کیا آپ گروپنگ, اختلافات, خبریں روز روز آتی ہیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, اور وہی خبریں سوشل میڈیا پر پھر ہٹ ہو جاتی ہیں اور ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے, تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے. بہاون نگر کے انسیڈنٹ سے نظر اٹھانے کے لیے 6 ججز کے ساتھ جن کو برہنہ کر کے الیکٹریکیوٹ کر کے ان کی بیویوں کے لیے کیمرے لگا کے اس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے, جو سویلینز کے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں اس سے ہٹانے کے لیے, غربت, مہنگائی, تباہی جو پھر رہی ہے پاکستان میں, گیس 480% پہ ٹیکس لگ رہا ہے, بجلی 100 روپے پہ یونٹ جا رہی ہے, یہ ان چیزوں سے چھپانے کے لیے کہ یہ جو نالائق اور چور کلیپٹوکریٹک ڈینسٹیز آئی ہیں اپنے بچوں کو بڑھانے کے لیے, تو کسی طریقے سے ان سے اٹینشن ہٹائی جائے. یہ سارا ڈرامہ ہے, اس پہ زیادہ اٹینشن مت دے. لیکن کیونکہ سوال آپ نے پوچھا ہے میں جواب دوں گی. دیکھیں شکر الحمدللہ پی ٹی آئی, نون اور پیپل ان باقیوں کی طرح نہیں ہے, ہم موروثی نہیں ہیں. ہم سوال پوچھیں گے, ہم خان سے بھی پوچھتے تھے, اور اب خان کی عدم موجود میں ان کی بہنیں ہیں, ہم ان سے بھی لڑتے ہیں. اللہ ان کو صبر اور زندگی دے. ان بیچارے کو تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم پھر بھی ان سے ڈیمانڈیں کرتے ہیں. اس طرح ہمارے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں, پارٹی ہولڈرز ہیں, عمر بھائی ہو گئے, گوہر بھائی, ہم ان سے بھی بہت سارے سوال پوچھتے ہیں, ان سے بھی لڑتے ہیں کہ سر, اور وہ بیچارے بہت صبر سے ہمیں جواب دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ خان کی عدم موجود میں جواب دیتے ہیں. خان میں جیل سے وہی ملتے ہیں ان سے. تو اس لیے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کشیدگی, کیونکہ ہمارا لیڈر نہیں ہوتا تو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. ہم 10 دفعے کے سوال پوچھتے ہیں. بہت سارے ایم این ایز جو پنجاب سے آئے وہ نئے, وہ بھی سوال پوچھتے ہیں. ہم سب کے سب ایک اصلی آ کا دریا, ڈرامے والا نہیں, 47 والا نہیں, ہم اصلی والا آ کا دریا کراس کرے ہیں. ریحانہ ڈار ہو گئی, ختیجہ شاہ ہو گئی, ڈاکٹر یاسمین ہو گئی, میری والدہ ہو گئی, ساری بے گناہ عورتیں, شہریار کی بیوی, قاسم سوری کی بیوی, جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان خواتین کے ساتھ جو بربریت ہوئی, ہمارے بچوں کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں کے پی میں. پنجاب جس قسم کا تشدد ہوا ہے, وہ لڑکیاں تو جیل سے اٹھ نہیں سکتے, وہ لیٹے ہوتے ہیں سارا دن. لڑائی ہو رہی تھی باقاعدہ جیل میں, ڈاروں کی کیجیے, اس کو اور مارو, اس کو کم مارو, اس کو زیادہ مارو. کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تک نہیں آیا کہ 9 مئی کس نے کیا. ہمیں تو پتہ ہے, اور اس میں لوگوں کی لتر مار مار کے. لیکن یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہے کہ جو لاوا اٹھ رہا ہے نا لوگوں کا, وہ لاوا پی ٹی آئی کے اندر بھی آ رہا ہے, لیڈرز کے اندر بھی آ رہا ہے. عوام غصے میں ہے, عوام کہتی ہے ہمیں لیڈر نہیں چاہیے, ہم خود نکلیں گے. دیکھا نہیں بنے گا حالہ پہ کس طرح نکل آئے تھے, براجا کے کہنے پہ بچے سارے نکل آئے, ہمارے ورکرز وہاں کھڑے تھے. سو پی ٹی آئی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2 چیزوں سے آپ ان کو دیکھیے. ایک یہ کہ الحمدللہ جوان پارٹی ہے, موروثی پارٹی نہیں ہے, اور ہم تبھی ایک کام کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گا. دوسرا
کچھ ہمارے مفاہمت پسند لوگ ہیں جو سینئرز ہیں ذرا ایج میں، وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی بقا رہے، اور ہم جیسے بے صبرے لوگ اپنے آپ کو خانس بولتے ہیں، شہریار ہو گیا، میں ہو گیا، علی محمد ہو گیا، سر کیسر ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب پہلے جیل سے نکلے پھر دیکھی جائے گی۔ آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ اب تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے آگے کا روڈ میپ کیا ہے؟ بہت سمپل ہے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں تیاری کرے، احتجاج تو ہوں گے اور پرامن ہوں گے، ہر صبح نکلے گا، ہر ضلع نکلے گا، ہر ڈسٹرکٹ، اور ہم نکلیں گے۔ ہم نے بہت مارے کھا لیے، ہم مارے کھا کے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ان کا خیال تھا ڈرا دھمکالیں گے۔ ابھی کوٹ لکھپت سے بچے نکلے ہیں، سیدھا جلسوں میں پہنچ گئے، پشاور جیل سے نکلے، سینٹرل جیل سے سیدھا جلسوں میں پہنچ گئے، سندھ سے نکلے سیدھا جلسوں میں۔ انہوں نے ہمیں دیوار سے لگا کے سوچا تھا چنوا دیں گے، وہ الٹا ہم ایک اور سی سے پلا دیوار ان کے سامنے ہم آ گئے۔ اب تو پہلے ہم ڈرتے تھے کہ شریف گھرانوں سے تھے، ہم سارے لوور مڈل انکم یا لوور انکم یا اپر مڈل انکم کے تھے۔ ایف آئی آر ہونا، عدالت جانا، وہ بھی خواتین کا جیل جانا، یہ تو شرم کا باعث ہوتی تھی۔ اب یہ تمغے ہوئے ہیں، ہمارے نشان حیدر ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ہمیں نہ قربانی کے پلاٹ ملتے ہیں، نہ ہمیں شہادت کا میڈل ملتا ہے، ہم پھر بھی خان کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، پھر بھی شہادتیں دے رہے ہیں، کیونکہ خان پاکستان کا سچا بیٹا ہے۔ بہت شکریہ، شاندانہ گلزار خان ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان اور عالمی حالات کا احاطہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، پاکستان کی عوام کا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، اہل پاکستان کی خیر فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔